बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुंच सके। खबर यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी पर काम शुरू हो गया भाईन, और ये काम कहाँ पे शुरू हुआ है, कैसे उसकी तैयारियां हो रही हैं, इस पर मैं आपके सामने फैक्चुअल सूरत हाल रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये अर्ज करूं कि प्रोजेक्ट इमरान के आखिरी मनसूबा साज जनरल फैज हमीद साहब भी भाई ने घरों घरी चले गए, फार हो गए। इमरान खान बेयारो मददगार हो गए। आज कम अज कम इस वक्त ये कहा जा सकता है, क्योंकि मैं आपसे ये अर्ज करूं कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो हैं उनको लाने वालों में जनरल जो थे अपना बाजवा साहब, जनरल फैज हमीद साहब, जस्टिस साकिब निसार साहब, वो जिन्होंने भाई बाबा डैम वाला वो जिन्हें कहा नहीं सीगा कि अपना एक बाबा होता है वो डैम की राखी करेगा जनाब, डांग फड़ के मैं खलोता रहूंगा, मैं डैम बना के जाऊंगा। है वो 9 अरब रुपया के पता नहीं 14 अरब रुपया खा गया भलवान है जी। वो पता ही नहीं लग रहा, उन्हें पैसों का हिसाब ही कोई नहीं, पूछ ही कोई नहीं रहा कि बाबा तू पैसे इकट्ठे किए, वो किथे गए पैसे। कोई बुला के पूछे, कोई इस मुल्क की अदालत, कोई इस मुल्क की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कोई मतलब है किसी को कोई आवे इस गल का ख्याल कि यार पब्लिक के पैसे इकट्ठे किए। चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, लोगों ने तबार करके पैसे देते, भाई दौरे बड़े किते ने, बाहर गया दौरे करन, ठीक है, उतो पैसे वो इकट्ठे करके लिया के जनाब चलो अकाउंट च लोग जमा कराए। हर इश्तिहार जो आप एटीएम जब आप जाते थे तो वहां पर आपने कार्ड डालना थे, उत्ते पहले आ जाता सी कि जो डैम है उसकी तमीर के लिए इसमें आप पैसे दें, 10 रुपए से लेके कि ਤੁਹਾਡੀ मर्जी जिन्ने मर्जी दे दो। ठीक, लोग बेचारे बहुत पैसे देते, वो पैसे खा गया भलवान, कोई पूछने वाला कोई नहीं। यहां पर आलम यह है कि आपके मेरे घर की बिजली शूदरा दी यानी घर की बिजली जी है वो एक सैकंड कट जाते हैं आगे। आप बिल एक दिन लेट करें सर, अगले दिन वापडा ले होंगे, बहू जी बिल दहा दो जमा होया वरना मीटर के आ जाए, ठीक है, फिर जुर्माना वखरा। और उसके बाद सर वो जो कार्रवाई है जो आपके तरले डालना, फिर दौड़ लानी, फिर जनाब ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ वो क्या कहते हैं कानूनी कार्रवाई है जी, वो वखरी। वो भाई साहब जो जिन्हें डैम बनाना सी यार वो पैसे खा गया अरबा रुपये, उसका हिसाब मुझे तो कम अज कम समझ नहीं आया कि वो हिसाब कहाँ है, किसके पास है। ये वो सारे के सारे करैक्टर थे ये पाकिस्तान को जिन्होंने यानी इस हाल में पहुंचाया ना। इमरान प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च करने, बल्कि लॉन्च तो नहीं किया, उसके जो आखिरी मनसूबा साज थे जिन्हें पाया तकमील तक पहुंचाया, उनमें सर ये बाबा डैम वाली सरकार, वो जस्टिस खोसा साहब हुआ करते थे, ठीक है, वो जरा ना मैं अब क्या कहूँ कि शायद बदला मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लै गया, मतलब वो बात कही नहीं जा सकती, लेकिन जेड़ा भी लौरी है उसको मेरी बात समझ आ गई कि मैंने क्या कह दी। ठीक है, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये सारे वो लोग थे जो इकट्ठे किए गए इसलिए कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो हैं वो किसी को बहुत हैंडसम लगते थे, ठीक है, और उनका ख्याल था कि जनाब बंदा बड़ा ईमानदार है। आपको याद होगा कि जनाब ये बड़ी जो है बाकायदा तौर पे कंपेन चली, ये जो हमारे एंकर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, हुण इन्होंने जुबाना लभ गई हैं, उस वक्त इन्हों के मूँह जिहड़े सन ना उन्होंने यही शय रिकॉर्ड करके बकायदा पाई गई, टेपा फिट की गई सन कि यार आप जो मर्जी कहें जी, देखिए जी बंदा तो बड़ा ईमानदार है ना जी, इल्जाम तो कोई नहीं है। और मैं उदों सिर पिटना सा खुदा का वास्ता यार, जो बंदा अपनी बेटी छुपा ले वो कहे मेरी है ही नहीं, इत्थे कहे है ही नहीं, उत्थे जनाब मनी जाए। जो बंदा ये शौकत खानम का थर्ड पार्टी ऑडिट ना होने दे, जो बंदा किसी ने कोई कारोबार नहीं करता, उसके पास इतनी अरबों रुपए की जायदाद कहां से आ गई। जिस बंदे ने कभी जिंदगी में कोई दूध की दुकान नहीं की यार, साइकिलों की पेंचर की दुकान नहीं लाई उन्हें, वो जनाब उसके महाना लाखों करोड़ों रुपए के अखराजात कहां से होते हैं यार, तुसी उन्हें ईमानदार मनी जाते हो। तो जेड़ा खानदान मियाँ शरीफ का, अब देखिए मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और उनके वालिद साहब की सियासत के साथ आपको 100 इख्तलाफ हो सकता है, मुझे बहुत सारे इख्तलाफात है। मैं जरा ना मतलब खब्बे पासे का बंदा, मतलब जाहिर है कि मैं जो है वो सियासी एतबार से मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में को ठीक करने के लिए सोशलिज्म जो है वही एक बेहतर रास्ता है, उससे आप लोग ना इतफाक करें। अवाम नहीं मानती तो ठीक है, वक्री गल है, लेकिन यह है कि मैं तो जो कैपिटलिस्ट सियासत है उसमें मियाँ नवाज शरीफ और ये जो जितने पार्टियां इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी जो कर रहे फिर रहे, मैं उससे एग्री नहीं करता। लेकिन
اس کے باوجود یہ بات تو حقیقت ہے نا، اتفاق فاؤنڈری اس وقت لگائی میاں شریف نے جس وقت نواز شریف سیاست میں نہیں تھا، تو وہ اس وقت ہی کروڑ پتی لوگ تھے. چلو ارب پتی نہ کہو، تہاڈے دل نو ہول پہنا کروڑ پتی تو مان لو یار. اتفاق فاؤنڈری اتنی بڑی جگہ پر قائم تھی سر، آج وہاں پر باقاعدہ طور پہ پوری ایک اتفاق ہاؤسنگ سوسائٹی کھلوتی ہے، ٹھیک ہے، بیچ دی انہوں نے ظاہر ہے. اور پھر وہ بھی ایک وکری داستان ہے، وہ کبھی سنائیں گے آپ کو. پیسے والا بندہ ہے سر، پیسے نہ پیسے کمانا جانتا ہے. جو کاروباری ذہن کا کریکٹر ہوتا ہے نا، وہ ہر پاسے پیسے کما لینا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو تسی حساب منگی جا رہے ہو سارا 3 نسلوں کا. تو اے بھائی جنہیں مان لیتا کہ میں جوا بھی کھیڈیا، ٹھیک ہے، انہوں بھائی صادقو امین دا تسی دے کے ٹر گئے گھر. تو پاکستان جڑا او دا کیا برا حال ہوا ہے اس وقت، جو معیشت کے حالات ہے. میاں نواز شریف صاحب نے رونا رویا بھائی باقاعدہ. اچھا ویسے یہ ان کو رونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ پچھلے 7-8 ماہ سے ان کے بھائی صاحب کی حکومت ہے، اگرچہ وہ اس ساری صورتحال کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جو گورننس کے معاملات ہیں اس کے تو وہ ذمہ دار ہیں نا، ٹھیک ہے. ساگ ڈار صاحب وہ تو بڑے انج ٹارزن کی واپسی طرح آئے سن نہ پائے نا. گل ہے کہ کوئی کام بھی تو کرو نا ڈار صاحب، تہاڈیاں آنیاں جانیاں تو سن نظر آ رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کیا ابھی تک. ڈالر دے پائیں 224-25 تے کھلوتا آیا، آپ تو کہہ رہے تھے 180 پہ لے آئیں گے، تو کتنے گیا پائیں ڈالر، ٹھیک ہے، اس کو نیچے لائیں. تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انہیں یہ بات کہنی نہیں اس طرح سے چاہیے، لیکن ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ سارا ستیہ ناز جڑا میاں ثاقب نثار، وہی میاں صاحب ہی نے، میاں ثاقب نثار، جسٹس کھوسا صاحب، جنرل فیض، جنرل باجوہ، انہاں سارے رل مل کے پاکستان دی معیشت دے جڑاں دے وچ اے ہینڈسم دا تیزاب سٹیا ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان اس حال میں آیا ہوا ہے. تو اب میں ایکچولی بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آج سر وہ نقشے کہن تم کو نظر آئے وہ مٹا دو ہے جی. وہ اس کا شعر تھا نا اپنا علامہ اقبال کا، ہمارے شاعر مشرق ہے جی، ان کا شعر ہے کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقشے کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. تے پائن او نقشے کہن اخیرلا بھی جڑا نا جنرل فیض کی صورت میں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود تھا، اج پائن ریٹائر ہو گیا. انہوں نے فوری ریٹائرمنٹ کی تھی، پھر انہوں نے کہا 10 تاریخ تک کر دے، انہوں نے کہا چلو جا 10 تاریخ تک کر لے، تنہائی کو لے لا بھائی تو خیر گی. تو 10 تاریخ تک وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اور آج 10 تاریخ ہے سر، تو وہ سر اب گھروں کو چلے گئے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت تک نون کریکٹر جو بڑے عمران خان کے حمایتی تھے نا، جنرل باجوہ سے لے کے جنرل فیض تک، وہ سر اس وقت وہ ختم ہو گئے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اندر. ہاں ایک آدھا بندہ بیٹھا ہوا ابھی تک، ہاں بھائی جان مجھے یاد آ گیا، بالکل غلطی نہ ہو جائے کسی پائے نا، وہ ایک بندہ ہے اور وہ لوگوں کو کہتا پھر رہا ہے کہ میرا نام نہیں لینا، خبردار میرا نام نہیں لینا. ایک صاحب ہیں ابھی ایک بہت بڑی جگہ پر کمانڈ کر رہے ہیں، تو وہ بڑے اس وقت باتیں کیا کرتے تھے ڈی جی ISPR کے طور پہ، انہوں نے بڑے کمالات نے. لیکن چلیں اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اگر انسان جو ہے وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ لے تو بھائی معاف کر دینا چاہیے تھا، میں تو یہی سمجھتا ہوں. بہرحال ابھی جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ نہیں رہے، اور عمران خان فی الحال بے یار و مددگار تقریباً ہوئے پے نے، یوں سمجھ لیں تقریباً ہوئے پے نے. ہاں البتہ ایک دو جڑیاں ہے نا اپنا شیواں وہ ایک عظما اور عالی والے پاسے ہے نے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اب ظاہر ہے وہ ان کا ایک پورا کا پورا طریقہ کار ہے، وہ آپ ان کو اس طرح سے جان نہیں چھڑا سکتے، لیکن بہرحال وہ موجود ہیں. مگر عمران خان کے لیے فی الحال وہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی. اصل جو معاملہ ہے وہ وڈے گھر کا ہی ہے، اور وڈے گھر میں سے عمران خان کی حمایت جو ہے اب وہ کافی حد تک تقریباً ختم ہی ہو گئی، آپ سمجھ لیں. اسی ضمن میں ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے میاں نواز شریف اور اس کی فیملی کیا کہتے ہیں پارٹی جو ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جناب اسی واپسی دے لئی نا مطلب گھوڑے دے کاٹھیاں پا لئیے اور واپسی کی راہ پکڑ لیں. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا، ان کے بارے میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یار وہ بہت زیادہ خوش قسمت آدمی ہے میاں نواز شریف. اور یقین کیجئے کہ میاں نواز شریف کو اگر آپ مائنس کر دیں، جو کہ ان کو کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، یعنی آپ اندازہ لگائیں گے پہلے سر ان کو پرائم منسٹر سے نااہل کیا گیا کہ بھائی تو پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، پھر ان کیا گیا کہ تو صدر بھی نہیں رہ سکتا پارٹی کا،
اتوں بھی ڈھاتا. یہ کاروائی سے اب الیکشن کمیشن نے شروع کیا عمران احمد خان نیازی کے خلاف. دیکھیں جو آپ نے کسی کے لیے کھڈا کھودا ہوتا ہے بھائی نے تانوں دی ڈبکی لانی پینی, تانوں اس ٹوئے چ ڈگنا پینا ہے. آپ یہ نہیں ہو سکتا اس سے بچے, اس تو بڑے ٹوئے چ بھی ڈگو گے جا کے, لیکن آپ گریں گے ضرور, کیونکہ سدا بادشاہی صرف رب دے گھر گی. کوئی جو زیرو ہے نا وہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ سدا طاقتور ہے, نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. تو میاں نواز شریف صاحب کو وہاں سے صدارت سے ہٹایا گیا تھا, ٹھیک ہے. اچھا اب نہیں سکون آیا پائیں نہ چین نہیں آیا, انہوں نے کہا نہیں پائیں تھی سمیت اندر کرنا ہے. وہ جسٹس ثاقب نثار کی بڑی مشہور آڈیو, وہ آج تو میاں نواز شریف نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ وہ جناب ثاقب نثار کی آڈیو کے فیکٹ فوکس ایک ویب سائٹ ہے احمد نورانی صاحب کی, انہوں نے وہ جو ہے وہ اس کو بڑی تحقیق کر کے اور فرانزک کروا کے تو اس کو لگایا تھا. اس لیے یوتھ کے بڑے ٹپ دے سن, بالکل جھوٹ ہے, کہتے پرچہ کرا دیں گے. وہ ہمارے دوست اظہر صدیق صاحب انہوں نے جناب ایتھے ہال روڈ تو فرانزک کرا کے کہتا کہ 2 نمبر ہے. بھائی ہال روڈ سے فرانزک نے کون مانتا جی؟ فرانزک کسی ایسی لیبارٹری سے کرائے جس کی کوئی ورتھ ہو حضور, تو چیلنج کریں. ثاقب نثار صاحب سے کہا گیا کہ سر اس کو چیلنج کر دے, آپ تو جج ہیں, آپ کو تو قانون کا پورا پتہ ہے. وہ امریکہ چ بیٹھا ہے, اتنے تے عدالتاں کسی دی نہیں سن دیا, آپ وہاں پہ چیلنج کر دیں. احمد نورانی صاحب نے باقاعدہ دعویٰ کیا کہ جناب آؤ کرو چیلنج. کسی نے چیلنج نہیں کیتا بھائی نوں تکر. تو اس آڈیو کا حوالہ دیا میاں نواز شریف صاحب نے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب اپنی بے گناہی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ڈیلی میل جو ہے انہوں نے معافی مانگ لی ہے شہباز شریف سے, تو شہزاد اکبر اور عمران خان کو جو ہے ان کے سر شرم سے جھک جانے چاہیے. اور میاں صاحب تسی بڑی تہذیب والی گلاں کر رہے ہو, ڈب مرنا چاہیے. قوم کے اربوں روپے ضائع کیے انہوں نے, ان کے اوپر سے شہزاد اکبر اور عمران خان یا وہ کیبنٹ کے تمام ارکان اور وہ تمام ایف آئی اے کے افسران جنہوں نے ایک ایسے کیس کے اوپر قوم کا پیسہ برباد کیا جو کیس تھا ہی نہیں سرے سے, اس کیس کی آج وہ اخبار معافی مانگ رہا ہے جس اخبار کی خبر کی بنیاد پر انہیں رولا پایا سی پائے نا. معافی سے کام نہیں چلے گا, صرف ان سے سر قوم کا پیسہ لگا ہے. میاں نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ یا شہباز شریف صاحب کہیں جی ان کو اللہ نے سرخرو کر دیا. بھائی نے سرخرو تسی ہو گئے, اور پیسہ تو میرا گیا ہے اس سارے کیس کے اوپر. وکیلاں دی فیساں گئیاں, سرکاری افسراں دی تنخواہاں گئیاں, یہ جڑے دورے شورے ہوئے سارے کیس ہی بھائی نو پیسے تو میرے لگے نے, شہزاد اکبر دی جیب جو لگے نے پیسے, یا عمران خان صاحب کی کوئی یعنی پتا شری کی جائیداد میں سے پیسے لگے سر, وہ تو میرے اور آپ کے پیسے لگے ہیں نا. تو سر اس پہ معافی نہیں مانگنی, اس پہ کیس کریں ان کے اوپر الٹا. میں تو یہ سمجھتا ہوں, بلکہ میں چونکہ وکیل نہیں ہوں اس لیے مجھے بہت پتہ نہیں ہے, میں اگر وکیل ہوتا, اور ان کی قسمت اچھی ہے کہ میں وکیل نہیں بن سکیا, لیکن اگر میں وکیل ہوتا تو یقین کیجئے میں ہر ایسے کیس کے اوپر عدالت جاتا کہ یار یہ قوم کا پیسہ برباد کر کے انہوں نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے. پہلے بے نظیر کا کر رہے ہیں جناب, میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, عدالتی ٹرائل نہیں کر رہے, میڈیا ٹرائل کری جو. اس تو بعد جناب نواز شریف شروع ہو گیا ہے, پھر جناب ہوں پھر نواز شریف دا ہوں عمران خان اتنے کوئی 20 مقدمے بنائے. او بھائی جی گل ہے کہ مقدمے بنائیں لیکن میڈیا ٹرائل کم کرے, عدالتی ٹرائل زیادہ کرے, اور خام خواہ قوم کا پیسہ برباد نہ کرے. میاں نواز شریف صاحب نے آج اس کا بھی حوالہ دیا. آج انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی کا حوالہ دیا ہے, جج ارشد ملک کا حوالہ دیا ہے. میں آپ سے عرض کروں جس کو جسٹس شوکت صدیقی کے حوالے کی بات کر رہے تھے, مجھے فوری طور پہ ان کا وہ جو ہے ایفیڈیوٹ وہ یاد آ گیا, اور اس میں انہوں نے جو لکھا ہوا ہے وہ یاد آ گیا. اور اس میں لکھا یہ ہوا ہے کہ جنرل فیض حمید میرے بھائی نے گھر آئے, اور انہوں نے آگے کیا کہ نواز شریف اور وہ دھی دا فیصلہ کی کریں گا. تو میں کہا یار جو قانون کہندا ہے, تو انہوں نے کہا ہو ساڑی 2 سال دی محنت ضائع کر دیں گا. تو سر یہ جو کام ہوا ہوا ہے میاں صاحب, بڑے میاں صاحب یا چھوٹے میاں صاحب یا آصف زرداری صاحب یا جو کوئی بھی ارباب اختیار ہیں, سر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں آقا, یہ قوم کا پیسہ لگا ہوا حضور, انہوں نے جیبوں سے پیسے نہیں لگائے ہوئے, ٹائم برباد کیا, اور اس کے نتیجے میں جس طریقے سے ملک و قوم کی معیشت برباد ہو گئی ہے حضور, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ادھر کو صاحب کرو. اللہ نے سرخرو کر دیا اور ان کو شرم سر سے جھکنے جانے چاہیے. یہ بھائن قابل تشفی گل نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب معذرت کے ساتھ آپ دے پیسے لگے ہوندے جیبوں, تو پھر میں دیکھتا
کہ آپ یہ بات کیا کہ کننے سکون چاہتے ہیں، پیسے لگے نا میرے سے مراد ہے عام آدمی کے، ٹھیک ہے، یہ 22-24 کروڑ شودراں دے تے بھائی نا انہوں نے پیسے کا حساب دیو، آپ ان کے لیڈر بننے کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ اور میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے باقاعدہ کام شروع ہو گیا۔ میں آپ کو بھی بتا دوں، آج کی میاں صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، جو میڈیا ٹاک تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ میاں جدو آئے گا اللہ کو پتہ جائے گا، اور وہ واپسی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ لوگوں نے اس کو اتنی توجہ نہیں دی، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ میاں نواز شریف نے یہ ٹاسک دیا تھا رانا ثناء اللہ کو کہ بہو جی گل ہے وے، یونین کونسل کی سطح پہ مجھے 20 سے 25 افراد ایسے چاہیے جن کو میں میسج کروں، جن کے ساتھ میرا رابطہ ہو، میں میسج کروں تو وہ میری کال تے باہر آن۔ آپ کو یاد ہوگا تو رانا ثناء اللہ صاحب نے پائنوں کام کر لیا جی، پورے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نواز پہلی بار، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب سے مسلم لیگ نواز کا وجود بنا ہے، اس کی تنظیم سازی یونین کونسل کی سطح پر پہلی بار مکمل ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ نے مکمل کر دی ہے۔ اور اس کے یہ تیاری ہے ایکچولی اس بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ واپس لانا چاہتے ہیں، اور سنجیدہ ہے پارٹی اس بار کہ بھائی واپس آ جاؤ میاں صاحب، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں کا سودا یہ بھی وکتا ہے بھائی، وہ سچا سودا بیچ رہے ہیں، جھوٹا سودا بیچ رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جناب فراڈ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ بھائی کا چورن وک رہا جی، اور اس چورن کا توڑ کم از کم شہباز شریف کے پاس نہیں ہے، اور ڈیلی میل کے معافی مانگنے بھی اس چورن کا توڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چورن کا توڑ صرف ایک ہے کہ جناب میاں نواز شریف کی واپسی ہو، اور پھر میاں نواز شریف اپنا ایک بیانیہ بنائیں جس کے نتیجے میں عمران خان کا جو ہے نا چورن وکنا بند ہوئے، انہوں کی وڈی جی ہٹی کھل جائے، ٹھیک ہے۔ وہ ظاہر ہے سیاست ہے نا یار، سیاست میں ہٹیاں لگی ہیں یار۔ دیکھیں آپ کی اور میرے لیے تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ میں تو آپ سے عرض کروں کہ میں یہ پولیٹیکل رپورٹنگ کرتا آ رہا ہوں پچھلے 30 سال سے، تو اب روٹی روزگار کا سلسلہ ہے، ادروائز سچی بات تو یہ ہے کہ میں تو سمجھ لو تھوڑا مخبر ہاں ہوتے، میں برہمنوں کی گفتگو جڑی ہے نا، برہمن جو کرتے پھرتے ہیں ان کی مخبری میں آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں۔ میں ان سے سہمت نہیں ہوتا، سہمت میں اسی دن ہوں گا جس دن تعلیم مفت ہو جائے گی، صحت مفت ہو جائے گی، سیکیورٹی مفت ہو جائے گی، اس دن میں مطمئن ہوں گا کہ ہاں ہوں کو حالات بہتری ہل جا رہے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ آپ کا میں نے پتا کوئی نہیں کہ آپ کس بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جو بھی آپ کے خیالات ہوں گے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے کے لیے بھی لازمی۔